बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शुक्रिया, आप सबको नावल बहुत पसंद आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट में पढ़ती हूँ कि आपको नावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। राइटर्स ने माशाल्लाह से लिखे ही बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो बहुत मज़ेदार सा है। सिबलिंग लव बेस्ड है। थोड़ा सा इसमें इसकी जो थीम है थोड़ी सी मतलब चेंज्ड है। लड़की जो है वो बड़ी नटखट होती है ना, तो उसकी दोस्त होती है, वो बेसिकली एक राइटर होती है। वो उसके जो अफसाने नॉवेल्स उनको बहुत पसंद करती है। तो वो जो राइटर होती है ना, उसकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी ट्विस्टेड है। तो सारा इसमें उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। बहुत अच्छा नावल है, रोमांटिक है, बहुत मज़ेदार सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ख्वाबों के व्यापारी हैं, मदीहा तबस्सुम का ये नावल है। ये आया था माहनामा किरण में। इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मामन। हलीमा बेगम की पाट दर आवाज़ गूंजी तो रसाला उसके हाथों से छूटते छूटते बचा। उससे खिड़की से बाहर झांका। अम्मी सेहन में बैठी मटर के दाने निकाल रही थीं। तेज़ी से चलते हाथ उनके गुस्से की तर्जुमानी कर रहे थे, जबकि पास ही रखी कुर्सी पर अरसल विराजमान था। यकीनन इसने लगाई बुझाई की होगी, तभी तो अमित इतने गुस्से में हैं। उसने दूर ही से अरसल को घूरा, फिर दोबारा रसाले में मशगूल हो गई। मामन, तुम बाहर आती हो या मैं अंदर आऊँ? हलीमा बेगम दोबारा गरजी। मामी ने रिसाला बेड पर फेंका और धप धप करती बाहर आ गई। अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? अभी तो अपना दर्शन करा कर गई हूँ। अपनी फेवरेट नाइट राइटर का नावल अधूरा रह जाने पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि हद नहीं। ऊपर से असल की बतीसी जलती पर तेल का काम कर गई। ऐसे नहीं हीरे जड़े तुम्हारी सूरत में। तुम्हें नहीं मालूम घर में मेहमान आए बैठे हैं, उनके लिए रात के खाने का बंदोबस्त कर लो। पर ना जी, अरे तुम तो अंदर ही चिपक कर रह गई हो। कौन से ऐसे ख़जाने दफन कर रखे हैं अपने कमरे में जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे? हलीमा बेगम का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। उस ख़जाने का नाम फराजिया हसन है। जवाब अरसल की तरफ से आया था। खबरदार, जो तुमने मेरी फेवरेट राइटर को कुछ कहा तो उसे काट खाने को दौड़ी। तमीज़ से बात करो, बड़ा है तुमसे। हलीमा बेगम ने उसे घूरा। और ये मटर कीमा ले जाओ, कीमा फ्रिज में पड़ा है। मटर कीमा बना लो, खाना खा कर जाएंगी तुम्हारी खाला। मेरी नहीं खाला, वो महीने में 20-20 चक्कर लगाती हैं। अपने घर में तो चैन है नहीं, दूसरों का भी बर्बाद करती हैं। उसने बड़बड़ाते हुए मटर वाली टोकरी उठाई। खबरदार, जो घर आए मेहमान को कुछ कहा। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। उन्हें मामन की बड़बड़ाहट सख्त नागवार गुजरी। मेहमान बेशक अल्लाह की रहमत हैं, मगर नासरा खाला तो सरासर जहमत है। उसने कलस कर सोचा। नॉवल के अधूरा रह जाने का गम गलत नहीं हो रहा था। क्यों जानबूझकर गुस्सा दिलाती हूँ अम्मी को? उसका फूला हुआ मुंह देखकर भाभी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। भाभी, इतना ज़बरदस्त नावल है, अभी मैंने पूरा ख़त्म भी नहीं किया कि अम्मी बाहर नकारा बजाना शुरू हो गई। ये सारा किया धरा उस अरसल के बच्चे का है। उसी ने अम्मी को भड़काया होगा। उसकी बात पर भाभी से उसकी बात पर भाभी से अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गई। चलो जाओ, तुम अपना नावल ख़त्म करो, मैं मटर कीमा भी बना लूँगी। उसने पुरखुलूस ऑफ़र की। रहने दें, अगर अम्मी को पता चल गया ना तो मैं आपको सालम नज़र नहीं आऊँगी। अम्मी मेरी चटनी बना देंगी, मामन ने कहा, फिर खुद ही हंसने लगी। वैसे भाभी, मेरी चटनी कैसी होगी, खट्टी या मीठी? उसने शोखी से पूछा। नहायत कड़वी कौनैन जैसी। अरसल अभी अभी किचन में दाखिल हुआ था। भाभी, इससे कहीं कलाम मत करे मुझसे। अरसल पे उसका गुस्सा हुनूस बरकरार था। कसम ले लो डियर सिस्टर, जो मैंने अम्मी से कुछ कहा हो वो उसकी नाराज़ी भांप चुका था। हाँ, ऐसे ही तो भोले बादशाह हो तुम, उसने तीखे लहजे में कहा। अच्छा चलो, अब गुस्सा ख़त्म करो, शाम को फूड स्ट्रीट चलेंगे, उसने एकदम सामने आकर कहा। शुक्रिया, मुझे नहीं जाना, मामिन ने साफ इनकार किया। अलबत्ता लहजा कुछ कमज़ोर था। सोच लो, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, उसने मज़ीद लालच दिया। जानता था कि आइसक्रीम की दीवानी है। ठीक है, चली जाऊंगी, उसने गोया एहसान अजीम किया था, जबकि अरसल ने भाभी की तरफ देखते हुए विक्ट्री का निशान बनाया था और भाभी बेसाख्ता हंस पड़ी। वो जानती थी कि वो दोनों जितना भी लड़ें एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते। मैं 15 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। नाश्ते के दौरान उसने अपने जाने की इत्तला दी। 15 दिन कुछ ज़्यादा नहीं? पापा ने चाय का कप पकड़ते हुए पूछा। नहीं, काम भी इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही है। टोस्ट खाते हुए इसका अंदाज मसरूफ़ था। फिर भी कोशिश करना जल्दी आने की। इस घर में अफराद ही कितने हैं? पापा ने शायद ताकीद थी या गुजारिश। फराजिया समझ ना सकी।
اس کا جی چاہا کہہ دے رومیل حسن شاہ کا گھر میں موجود ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، وہ اپنی موجودگی کا احساس ہونے ہی کب دیتا ہے، لیکن باوجود کوشش کیے وہ کہہ نہ سکی۔ اوکے، پھر رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اگر کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے ان سب کی طرف دیکھا۔ شاہ پیلس کے لیے تھوڑی سی خوشیاں خرید لانا پاپا کا جی چاہا بے اختیار کہہ دے، لیکن انہوں نے صرف کچھ نہیں کہا تھا اور فرازیہ نے صرف نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ صفوان البتہ بولا، میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئیے گا۔ اوکے، اس نے صفوان کا گال تھپ تھپایا اور اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ اسی وقت صفوان کی وین آ گئی تو وہ بھی اپنا بیگ کاندھے پر لٹکا کر باہر کی طرف بھاگا۔ فرازیہ اٹھ کر ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ حسن علی شاہ نے کب سے آنکھیں موند لیں۔ کب اس گھر میں خوشیاں دستک دیں گی؟ کب میں اپنے بچوں کے چہروں پر خوشیاں دیکھ سکوں گا؟ پتہ نہیں ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں، انہوں نے خود سے سوال کیا۔ اس گھر کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جس کے آتے ہی ہوک عالم ختم ہو جائے، ایک ایسا زندہ دل وجود جو سناٹے کے اس طلسم کو توڑ کر رکھ دے جو گزشتہ 4 سالوں سے ہمارے دلوں پر موجود جمود، خوف، ڈر اور ہیبت کو فنا کر دے۔ یاسیت کے نحیف پنچھی نے نہایت خاموشی سے ساری باتیں سنی تھیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے مزید اطمینان سے بیٹھ گیا اور شاہ پیلس پہ ہر طرف خاموشی راج کرنے لگی۔ بھابھی کے کسی عزیز کی شادی تھی، ارکم بھائی آفس کی طرف سے پشاور گئے ہوئے تھے۔ ارسل کو آفس سے چھٹی ملنا مشکل تھی، ایک مامن ہی رہ گئی تھی، لہٰذا بھابھی اسے ہی اپنے ساتھ گھسیٹ لائیں۔ آنے کو وہ آ تو گئی لیکن اب جی بھر کے بدمزہ ہو رہی تھی۔ بھابھی تو اپنے جاننے والوں میں گم ہو گئیں، اوپر سے یہ کمبخت مووی میکر لگتا ہے دلہن کی بجائے میری ہی مووی بنانے میں مصروف ہے۔ اپنے غصے کو بمشکل دباتی وہ اٹھ کر پیچھے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی جہاں پہلے سے ایک لڑکی براجمان تھی۔ لگتا ہے تم بھی میری طرح بور ہو رہی ہو، اس نے برابر والی کرسی پر بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا جس نے سب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کی شروع سے ہی عادت تھی وہ کسی کو آپ جناب کے تخاطب سے نہیں پکارتی تھی۔ امی اس کی اس عادت سے سخت نالاں رہتی تھیں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کتنے عرصے بعد مسکرائی ہو؟ مامن کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہایت اچھی محسوس ہوئی۔ فرازیہ نے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اسکائی بلو کلر کا سوٹ، چھوٹے چھوٹے ٹاپس، گردن میں جھولتی چین، بالوں کو اگرچہ کیچر سے قید کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اطراف سے نکل کر چہرے کو چومتی لٹیں جو اسے مزید لاپرواہ ظاہر کر رہی تھیں۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی لیکن اس کی بے نیازی اسے خوبصورت تر بنا رہی تھی۔ فرازیہ نے رشک سے اس کا بے فکر چہرہ دیکھا۔ مامن نے کھنکھار کر اس کی محویت کو توڑا تو وہ خجل سی ہوگی۔ آئی ایم سوری۔ او ہو، دوستوں میں نو سوری نو تھینکس۔ مامن نے اس کی خجالت مٹانا چاہی، جانے کیوں اسے یہ چہرہ مانوس سا محسوس ہو رہا تھا۔ فرازیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ توبہ، یہ لڑکیاں شادی میں آئی ہیں یا کیٹ واک کرنے؟ اس نے سامنے سے گزرتی نہایت الٹرا ماڈرن لڑکیوں کے گروپس کو دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے ایک تیر سے دو شکار والا معاملہ ہے۔ فرازیہ نے پہلی مرتبہ اظہار خیال کیا۔ وہ خاصی ریزرو رہنے والی لڑکی تھی لیکن ساتھ بیٹھی شخصیت میں ایسا کچھ ضرور تھا جو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ 2 نہیں 3 شکار، محمد نے تصحیح کی۔ تیسرا کون؟ اس نے متعجب ہو کر پوچھا۔ بر ڈھونڈنے کا؟ وہ بے ساختہ ہنسی تو فرازیہ بھی مسکرانے لگی۔ ارے میری عقل تو دیکھو، دوستی کر لی لیکن ابھی تک نام تو پوچھا نہیں تمہارا۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے اپنی کم عقلی پہ افسوس کیا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے مامن شہریار کہتے ہیں۔ فرازیہ، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ فرازیہ حسن؟ اسے بے ساختہ اپنی فیورٹ رائٹر یاد آ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا پورا نام فرازیہ حسن ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ہیں، ریئلی آر یو فرازیہ حسن؟ اب حیران ہونے کی باری مامن کی تھی۔ وہی فرازیہ حسن تو نہیں جو مشہور و معروف مصنفہ ہے؟ حیرت کے ساتھ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش بھی تھا۔ فرازیہ نے بے ساختہ لمبی سانس کھینچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسے اپنی شناختی وجہ سمجھ پہ آ گئی تھی، جبکہ مامن کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔
او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یوں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ کیوں، میرے ناول اچھے لگتے ہیں تمہیں؟ اس کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھ کر فرازیہ نے پوچھا۔ ارے ایسے ویسے میں تو تمہاری پکی فین ہوں، بلکہ اب تو دوست ہوں، ہے نا؟ رک کر تصدیق چاہی، بالکل وہ اسے مایوس نہ کر سکی۔ تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ مامن نے دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھایا تو فرازیہ نے اسے تھام لیا۔ اف، وہ ارسل کو پتہ چل جائے نا تو جل کر خاک ہو جائے۔ اس نے جیسے تصور میں ہی مزہ لیا۔ کون ارسل؟ ارسل میرا بڑا بھائی ہے، لیکن بڑوں والے گن کوئی نہیں ہے اس میں، بقول امی۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں فرازیہ حسن کا ناول پڑھ رہی ہوں، بس پھر یا تو امی کو ورگلائے گا، اور امی انہیں اگر ایک دفعہ غصہ آ جائے تو بس پھر اللہ کی پناہ۔ لیکن میرا نام بھی مامن ہے۔ امی کی ڈانٹ پھٹکار اپنی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، اس نے نہایت فخر سے بتایا۔ اس کا مطلب ہے تم ٹھنڈے مزاج کی ہو۔ اس کی باتیں سن کر فرازیہ مسکرا دی۔ میرا مزاج اور ٹھنڈا؟ ارسل سن لے نا تو یقیناً تمہیں پاگل قرار دے۔ وہ ہنسی۔ البتہ یہ شعر کسی شاعر نے شاید میرے لیے ہی لکھا ہے۔ میری طرز نغمہ سرائی سے کوئی باغباں بھی تو خوش نہ تھا۔ یہ میرا مزاج ہے، کیا کروں کہ ہوں میں پیار کے شہر کا۔ واقعی یہ الفاظ تو تمہارے چہرے پہ لکھے ہیں کہ تمہارا تعلق واقعی پیار کے شہر سے ہے۔ اس نے دل سے اعتراف کیا اور سوچا کاش وہ بھی مامن شہریار جیسی ہوتی، بے فکری، لاپرواہ اور کھلنڈری سی۔ اس کی چند لمحوں کی سنگت میں وہ اتنا مسکرائی تھی کہ شاید مجموعی طور پر گزشتہ 4 سالوں میں نہ مسکرائی ہو۔ بے اختیاری اس کا جی چاہا وہ اس کے بارے میں جانے، اس سے باتیں کریں۔ تم مجھ سے ملنے میرے گھر آؤ گی؟ فرازیہ کے اچانک سوال پر وہ حیرانی سے اسے تکنے لگی۔ میرا مطلب ہے پھر تفصیل سے باتیں کریں گی، اپنی دلچسپیاں اور مشاغل وغیرہ کے بارے میں، اس نے سنبھل کر کہا۔ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی۔ مامن نے اس بات میں سر ہلایا تو فرازیہ خوش ہو گئی جیسے کوئی بچھڑا ساتھی مل گیا ہو۔ آؤ میں تمہیں اپنی بھابھی سے ملواتی ہوں، مامن نے کہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی بھابھی بھی نہایت محبت سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ فرازیہ کو وہ پرخلوص ملنسار سی خاتون لگی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، جو بات اس نے مامن شہریار میں محسوس کی تھی وہ اسے کبھی کسی اور میں دکھائی نہیں دی تھی۔ شاید ایک طویل عرصے بعد اس نے محبت بھرا بے ریا چہرہ دیکھا تھا جسے اب وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ارسل لے چلو نا پلیز۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل اس کی منتیں کر رہی تھی کہ اسے فرازیہ کی طرف چھوڑ آئے۔ چھٹی کا دن ہونے کے باعث سبھی گھر پر موجود تھے، لیکن وہ ایسا ڈھیر تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ارکم بھائی سے کہو، اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ارکم بھائی سو رہے ہیں، ویسے بھی بھابھی نے آج میکے جانا ہے تو ارکم بھائی بھی ساتھ جائیں گے۔ بھابھی نے میکے شام کو جانا ہے اور ابھی 11 بجے ہیں، اور اگر سو رہے ہیں تو انہیں اٹھا دو، آخر ساری عمر تو انہیں سوتے نہیں رہنا۔ اس نے تو گویا آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھی۔ ارے ارسل، اللہ خیر کرے، ساری عمر سوئیں اس کے دشمن۔ شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیا کرو۔ امی کو ارسل کی بات خاصی ناگوار گزری تھی۔ مامن کی زبان میں بھی کھجلی ہوئی، مگر کچھ بولی نہیں کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اسے چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ ارسل دے جاؤ نا، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بھابھی گھنٹے بھر سے ان کی تکرار سن رہی تھی، بالآخر بول اٹھی۔ بھابھی آپ اسے نہیں جانتی، راستے میں بائک چلانا 2 بار کر دیتی ہے۔ ہاں تو تم بائک بھی تو ایسے چلاتے ہو جیسے موت کے کنویں کی سیر کرا رہے ہو۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے پھر میں نہیں جا رہا۔ وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا تو مامن روحانسی ہو گئی۔ مامن بیٹا ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ شہریار اسی وقت اندر داخل ہوئے تھے۔ مامن جھٹ پٹ پانی کا گلاس لے آئی۔ بابا جان، مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے۔ ارسل سے کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ موقع غنیمت جان کر اس نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا، جاؤ ارسل بیٹے، چھوڑاؤ مامن کو۔ بابا جان نے کہا تو وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتا بائک کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ پیلس کے سامنے ارسل نے بائک کو بریک لگائی۔ اتنا بڑا محل نما گھر دیکھ کر مامن مرعوب سی ہو گئی۔ باہر باوردی چوکیدار موجود تھا۔ ارسل کو 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ چوکیدار کو اپنا نام بتایا تو اس نے جائیں بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہہ کر گیٹ کھول دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی عجیب قسم کی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے اندر آتے ہی یاسیت کا نحیف پنچھی بری طرح کسمسایا اور اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کر دیا، گویا اس کی آمد سے اسے ناگوار گزری ہو۔ مامن نے ایک نظر طویل ڈرائیو وے پہ ڈالی۔ شاہ پیلس اسے سویا ہوا محل لگ رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ جوں ہی اندر داخل ہوئی، تیزی سے سیڑھیاں اترتے ملازم کے پاؤں کو ایک دم بریک لگ گئے تھے، جیسے کسی نے اسٹاپ کا بٹن دبا کر اسے اسٹل کر دیا ہو۔ اس نے بے حد حیران ہو کر سر سے پاؤں تک مامن کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ میں مریخ سے تو نہیں آئی جو یوں گھور رہے ہو؟ مامن دہاڑی تو وہ بیچارہ گڑبڑا گیا۔ آپ کون؟ میرا مطلب چور ہوں اور دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے آئی ہوں۔ فرازیہ کہاں ہے؟
اس کی بات کاٹ کر اس سے پوچھا۔ ملازم نے گھبرا کر فوراً اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے کمرے میں ہیں، اب نیچے بھی اترو یا یہیں چپک گئے ہو؟ اسے یوں گھور کر دیکھنے پر مامن نے کہا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دوسری طرف چلا گیا۔ اس گھر میں کسی کی آمد سالوں بعد ہوئی تھی، اور ایسی شعلہ صرف لڑکی تو شاید پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اس کی ہونک شکل دیکھ کر مامن کو ہنسی آ گئی۔ جوکر، وہ زیر لب بڑبڑائی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ تم اب آ رہی ہو؟ میں گھنٹے بھر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فرازیہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ نہایت گرمجوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مصنوعی خفگی سے کہا، سوری، بس ہرسل کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس نے معذرت چاہی۔ تھوڑی نہیں محترمہ، اچھی خاصی دیر ہو گئی ہے۔ تم نے صبح آنے کا کہا تھا، اب اچھی خاصی دوپہر ہو گئی ہے۔ فرازیہ نے تصحیح کی تو وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ فرازیہ لمحے بھر کو اس کی ہنسی میں کھو گئی۔ بلا شبہ اس کی ہنسی بہت کھنکدار تھی، تسنا اور بناوٹ سے پاک۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ مامن نے ناقدانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ خیر، میں سیٹ کر دوں گی، تمہیں بھی اور تمہارے کمرے کو بھی۔ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے اس نے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ اتنے میں ملازم چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات لے آیا تو ہلکی پھلکی باتوں کے دوران ان دونوں نے چائے ختم کی اور ٹیرس پہ آ گئی۔ موسم اگرچہ خوشگوار تھا، لیکن مامن کو پھر بھی فضا میں عجیب سوگواریت سی محسوس ہوئی۔ تمہیں ایک مشورہ دوں فرازیہ؟ اس نے لان پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ فرازیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اپنے گھر کا نام شاہ پیلس کی جگہ سویا ہوا محل رکھ لو، یا پھر بھوت بنگلہ یا ہارر ہاؤس، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر کہا تو فرازیہ نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ قسم سے یار، اتنی سنجیدگی، خاموشی، سوگواریت، اف! توبہ، کیسے رہ لیتی ہو تم یہاں؟ میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو چیخ چیخ کر ہی شور مچاتی رہتی۔ مجھ سے کسی جگہ اداسی برداشت نہیں ہوتی، بس میں چاہتی ہوں ہر جگہ ہلچل ہو، فکر و پریشانی سے آزاد، ہنستے مسکراتے چہرے۔ فرازیہ کا رد عمل جانے بغیر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ پھوپھو، میرا بیٹر بال نہیں مل رہی۔ میں نے کل صفوان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے حیرت سے مامن کو دیکھا۔ پھوپھو کی تو کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں ابھرا۔ مامن، یہ میرا بھتیجا ہے صفوان۔ مامن کو صفوان کی طرف متوجہ دیکھ کر فرازیہ نے تعارف کروایا۔ ہیلو کیوٹ بوائے۔ مامن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے ہیلو کہہ کر تھام لیا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 3 کلاس میں، جواب نہایت سنجیدگی سے آیا۔ مجھ سے فرینڈ شپ کرو گے؟ صفوان نے بے حد حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ تو، وہ غالباً ہچکچا رہا تھا، آپ تو اتنی بڑی ہیں۔ ارے گولی مارو بڑے ہونے کو۔ مجھ سے فرینڈ شپ کرو گے تو بڑے مزے میں رہو گے، مزے مزے کی کہانیاں بھی سناؤں گی، کرکٹ اور بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے، اچھی اچھی ڈشز بھی بنا کر کھلاؤں گی۔ اس نے لالچ دیا۔ صفوان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نہ جانے کب سے سوئی ہوئی خواہشیں بیدار ہونے لگی۔ کتنی ضرورت تھی اسے ان سب چیزوں کی، لیکن شاہ پیلس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا۔ سچ مچ؟ مامن نے گرمجوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اور ہاں، میں تمہیں صفی کہوں گی صفوان، اتنا بھاری بھرکم نام نہیں لیا جاتا مجھ سے، اور تم مجھے آنی کہہ سکتے ہو۔ خبردار جو پھپھو وغیرہ کہا تو خواہ مخواہ بڑھاپا طاری کرنے والی بات۔ اوکے باس، وہ مسکرا دیا۔ فرازیہ، جاؤ تم بھاگ کر بیٹ بال لے آؤ، آج ہم کرکٹ کھیلیں گے۔ اور صفی، ابھی بھی میں نے یہاں ایک ملازم دیکھا تھا، جاؤ تم اسے بلا کر لاؤ۔ مامن نے فٹافٹ ہدایت جاری کی۔ کون؟ شیرو؟ لیکن وہ کیا کرے گا؟ صفوان نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیوقوف، ہم 3 لوگ تو کرکٹ نہیں کھیل سکتے نا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ چلو جلدی سے بلاؤ، پھر لان میں چلتے ہیں۔ اس نے سمجھایا تو وہ سر ہلاتا نیچے چلا گیا۔ لیکن مامن، مجھے تو کھیلنا نہیں آتا۔ فرازیہ نے اسے بیٹ پکڑاتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ نہ تو میں کون سا ماہر ہوں، عقل سے پیدل انسان، کھیلو گی تو آ بھی جائے گا۔ چلو فی الحال آج تو ہماری امپائر بن جاؤ، لیکن نیکسٹ ٹائم یہ نہیں چلے گا۔ فرازیہ نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ اتنے میں صفوان بھی شیرو کے ساتھ چلا آیا۔ ہاں بھئی شیرو، کرکٹ کھیلو گے ہمارے ساتھ؟ اس نے ہونک بنے شیرو سے پوچھا۔ کیوں نہیں جی، میں تو اپنے پنڈ کا افریدی ہوں، اس نے خاصا اکڑ کر بتایا۔ چلو پھر تو بیڑا ہی پار ہے۔ فرازیہ، تم یہاں کھڑی ہو جاؤ، تم امپائر ہو، اور شیرو تم نے فیلڈنگ کرنی ہے، اور صفی تم مجھے باؤلنگ کرواؤ گے۔ مامن نے سب کو ہدایت دی تو وہ سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے بال کرائی تو مامن نے خاصا زوردار شاٹ لگایا، بال اوپر کو اٹھی اور تیزی سے اڑتی ہوئی شیرو کے سر پر پہنچ گئی۔ شیرو نے اسے پکڑنے کی بجائے خوف سے آنکھیں مینچ لیں۔ نتیجتاً بال ٹھا کر کے اس کے سر پر لگی اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اوف شیرو، اتنی سی بال نہیں پکڑی گئی تم سے، چلو اٹھو، شاباش، اب ادھر مت کھڑے ہونا، ادھر میرے سامنے آ جاؤ، اب میں ہلکا شاٹ لگاؤں گی۔
مامی نے بمشکل اسے اٹھا کر تسلی دلاسا دیا اور اپنے قریب ہی کھڑا کر لیا۔ صفی نے بال دوبارہ کرائی۔ مامی نے اس دفعہ شارٹ ذرا نیچا ہی لگایا۔ جواباً گیند ٹھوکر کھاتی ہوئی عین سامنے کھڑے شیرو کے پاؤں پر لگی۔ وہ بیچارہ پاؤں پکڑ کر ناچنے لگا۔ آئے ہائے میں گیا، وہ چیخا۔ مامن بیٹ وہیں پھینک کر اس کے پاس آئی۔ فرازی اور صفوان زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی شیرو کو مزید تیش دلا گئی۔ مجھے نہیں کھیلنا جی ایسا کھیل جس میں گوڈے گٹے ہی سلامت نہ رہیں۔ کچھ نہیں شیرو، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، بی بریو، چلو ایک بار اور صحیح۔ مامن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روک کر کہا، جبکہ ایک بار اور کا سن کر شیرو کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جی، رحم کرے مجھ پر، وہ بری طرح ہکلایا۔ اب تو تینوں کی ہنسی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ شیرو پہلے تو ان تینوں کو کہکے لگاتا دیکھتا رہا، پھر خود بھی ہنسنے لگا کہ گزشتہ 4 سالوں بعد اس نے پہلی مرتبہ شاہ پیلس کے مکینوں کو ہنستے دیکھا تھا۔ آج یونیورسٹی سے اس نے چھٹی کی تھی۔ پروفیسر زبیری کا ایک ضروری اسائنمنٹ تیار کرنا تھا۔ وہ کل ہی لائبریری سے چند بکس ایشو کروا کر لائی تھی اور اب نہایت نماک سے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ لکھتے لکھتے اس نے یوں ہی سامنے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ موٹی سی چپکلی سیدھی مامن کے سامنے رکھے جرنل پر گری تھی اور اس کی بلند و بالا چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اس کی دل دوست چیخ پر حلیمہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھیں اور یا اللہ خیر کہہ کر دل تھام لیا۔ کچن میں کام کرتی بھابھی کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ حلیمہ بیگم اور بھابھی خاصی بدحواس ہو کر باہر کی طرف لپکی۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ حلیمہ بیگم تقریباً بھاگتی ہوئی مامن تک پہنچی۔ ان کے حواس ابھی تک معطل تھے۔ کچھ نہیں ہوا امی، یہ مامن بس ایسے ہی ربڑ کی چھپکلی سے ڈر گئی۔ ارسل نے ربڑ کی چھپکلی اٹھا کر امی کے سامنے لہرائی تو وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، جبکہ بھابھی کے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ گیٹ پر بیل ہو رہی تھی۔ ارسل، جاؤ دیکھو کون آیا ہے، حلیمہ بیگم نے کہا تو وہ اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جی، اس نے گیٹ کھولا تو سامنے بیبی پنک کلر میں ملبوس سے خوبصورت سی لڑکی اور 7-8 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ میں فرازیہ ہوں، وہ سامنے کھڑے 6 فٹ کے لڑکے سے قدرے خائف سی ہو گئی۔ تب ہی فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ فرازیہ نے ایک مرتبہ پھر نیم پلیٹ دیکھی جہاں شہریار ہاؤس درج تھا۔ مامن نے تو اسے یہی ایڈریس دیا تھا۔ انکل، ہمیں مامن شہریار سے ملنا ہے۔ صفوان نے پہلی مرتبہ منہ کھولا۔ یہاں کوئی مامن نہیں رہتی، یقیناً آپ کے ساتھ کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ اے ہائے، مار ڈالا ظالم! مامن نے خاصی زور سے اپنی کوہنی اس کے کمر میں ماری تھی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ آؤ فرازیہ، کھڑی کیوں ہو؟ آؤ صفی! ارسل کو نہایت خشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ فرازیہ نے بے اختیار شکر کا سانس لیا اور اندر آ گئی۔ امی، یہ میری دوست فرازیہ ہے اور یہ اس کا بھتیجا صفوان ہے۔ حلیمہ بیگم صحن میں ایک طرف رکھے تخت پر بیٹھی تھیں۔ مامن نے تعارف کروایا تو انہوں نے اٹھ کر محبت سے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ فرازیہ کے اندر تک سرشاری پھیل گئی۔ ایک عرصہ بعد وہ ماں کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ صفوان کو بھی ساتھ لگا کر پیار دیا تو وہ بھی اتنی محبت پر نہال ہو گیا۔ ادھر بیٹھو بچوں میرے پاس۔ انہوں نے تخت پر اپنے ساتھ جگہ بنائی تو وہ دونوں ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ مامن بتا رہی تھی کافی دور ہے تمہارا گھر؟ انہوں نے نہایت اپنائیت سے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص دور نہیں، ڈرائیور چھوڑ گیا تھا ہمیں۔ تمہیں تو ڈرائیور چھوڑ گیا نا، کبھی ارسل کی پھٹ پھٹی پہ آؤ تو پھر پوچھوں۔ کیا کہا تم نے؟ ارسل اپنی بائک کی تعریف پہ چلا اٹھا۔ تو اور کیا، F-16 ہے، مامن لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ اب بس کرو، لڑنا شروع مت کر دینا، حلیمہ بیگم نے تنبیہ کی۔ جاؤ مامن، تم کچن میں آؤ بیٹا، گھر میں سب خیریت ہے؟ وہ فرازیہ سے مخاطب ہوئیں۔ یہ مامن بڑا ذکر کرتی ہے تمہارا، مجھے تو خود بڑا شوق تھا تم سے ملنے کا۔ اچھا ہوا تم چلی آئیں۔ اور صفوان بیٹا کیا کرتا ہے؟ اپنی باتوں میں وہ کم ہی کسی کی سنتی تھیں۔ میں پڑھتا ہوں آنٹی، 3 کلاس میں۔ اے بیٹے، مجھے تم آنٹی وانٹی مت کہو، خیر سے اللہ مجھے بھی تمہارے جیسا پوتا دے۔ میں تو تمہاری دادی کی طرح ہوں، انہوں نے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا تو خوشی سے صفوان کا چہرہ کھل اٹھا۔ یعنی کہ میں آپ کو دادو کہوں؟ جواباً حلیمہ بیگم نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تو وہ جوش سے بتانے لگا۔ پتہ ہے دادو، میرے کلاس کے تمام لڑکوں کی دادو ہیں، وہ انہیں اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن میری تو کوئی دادو ہی نہیں۔ آخر میں وہ کچھ افسردہ سا ہو گیا۔ میں صدقے کیسا چاند سا بیٹا ہے، میں ہوں نا تمہاری دادو۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ امی حضور، کچھ پیار بائیں طرف والوں کے لیے بھی رکھ لیجئے، آخر کو اس طرف دل بھی تو ہوتا ہے۔ اپنی بائک دھوتے ہوئے ارسل نے شرارت سے کہا تو فرازیہ سٹ پٹا گئی، کیونکہ وہ بائیں طرف ہی بیٹھی تھی۔ انکل، مجھے بھی بائک چلانا سکھا دے، صفوان اس کے قریب آ کر نہایت شوق سے بولا۔ ہائے پارٹنر، بڑا مہنگا پڑے گا تمہیں۔
آئے دن تمہاری پھوپھو صاحبہ چکر لگایا کریں گی اپنی سہیلیوں کے گھر۔ ارسل نے نہایت درد مندانہ لہجہ اختیار کیا۔ تو پھر کیا ہے، میں چھوڑ آیا کروں گا، وہ بڑے فخر سے بولا۔ اپنا موازنہ اس بچے سے کرو اور ڈوب مرو، مامن نے کچن سے نکلتے ہوئے اسے شرم دلائی۔ مامن، حلیمہ بیگم نے اسے گھورا۔ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے تم سے بڑا ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میں اپنی سوچ خواہ اس لمبو پہ ضائع کروں؟ حسب معمول امی کی گھوری کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ فرازیہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ارسل نے دلچسپی سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اسی لمحے فرازیہ نے یوں ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، نظروں کے تصادم پر اس نے سٹپٹا کر نگاہیں جھکا لیں، جبکہ ارسل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آؤ فرازیہ، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ مامن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ جو حلیمہ بیگم کے پاس ہی بیٹھنا چاہتی تھی، البتہ ارسل کی نظروں سے خائف سی ہو گئی تھی، فوراً کھڑی ہو گئی۔ بھابھی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات اس کے کمرے میں ہی لے آئی تھیں۔ کافی دیر وہ بیٹھی گپ شپ لگاتی رہیں۔ صفوان ارسل کے ساتھ کہیں باہر چلا گیا تھا۔ ارکم بھائی آفس سے لوٹے تو بھابھی انہیں چائے دینے کے لیے باہر نکل آئیں۔ فرازیہ اپنے آپ کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، مامن نے کہا تو فرازیہ سر ہلاتی اس کے پیچھے آ گئی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جسم کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ صفوان پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ فرازیہ نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر نیچے صحن میں جھانکا۔ ارسل کے ساتھ گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اپنے اطراف میں بکھرے بالوں کو کینچے میں جگڑتے ہوئے اس نے بے نیازی سے کہا تھا۔ فرازیہ نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا، جہاں بے ریا پریشانیوں سے مبرہ اجلی اور معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا دل بے اختیار ہی کرلانے لگا۔ مامن، مجھے بھی اپنے جیسا کر دو، ہر غم فکر اور پریشانی سے آزاد۔ مجھے بھی اپنے جیسا ایک پیار کا شہر دے دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھوئی کھوئی سی کیفیت میں بولی۔ مامن خاموش نظروں سے اسے تکنے لگی، منہ سے کچھ نہیں بولی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہیں کوئی بات، کوئی واقعہ یا حادثہ ہے جو اسے بے چین رکھتا ہے، جس نے ان آنکھوں سے خوشیاں چھین لی ہیں۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اداسی کو مستقل ڈیرے ڈالے ہوئے دیکھ چکی تھی، لیکن خود سے اس لیے نہ پوچھ سکی کہ کہیں فرازیہ برا نہ محسوس کرے۔ ویسے بھی اگر وہ اس پہ بھروسہ کرے گی تو خود ہی بتا دے گی۔ وہ اسی انتظار میں تھی۔ فرازیہ نے یکدم اس کی کلائی چھوڑی اور دوبارہ دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اپنا چہرہ اس پر ٹکا دیا اور نیچے صحن میں جھانکنے لگی۔ بند دریچے خود بخود کھلنے لگے تھے۔ اس کا گھر بھی ایسا ہی تھا، زندگی سے بھرپور، خوشیوں سے مزین۔ پاپا کا بے تحاشا پیار، ماما کی پیار بھری ڈانٹ، رومیل کی فرینڈشپ، زہیب بھائی کی شفقت، عائشہ بھابھی کا دوستانہ مزاج۔ وہ تو گیا جنت میں تھی، لیکن کیا ہوا؟ یکدم سے سب کچھ اس سے چھن گیا۔ وہ کسی چیز کا ماتم بھی نہ کر سکی، ابھی بھی بے یقینی تھی۔ 4 سال کا عرصہ کہیں گزرا نہیں تھا، بلکہ ان سب کے دلوں میں درد بن کر ٹھہر گیا تھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر خود بخود ہی بہنے لگے تھے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ارسل نے یوں ہی مسکراتے ہوئے نظریں اوپر اٹھائی تھیں، مگر دیوار پر ٹکا ایک اداس چہرہ اور آنسوں سے لبریز 2 آنکھوں نے اسے گویا اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ چلے نا انکل، ابھی آنے اور پھپھو کو بھی اپنی چیزیں دکھانی ہیں۔ صفوان کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ وہ گمسم سا اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ اپنے کندھے پر اسے دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مامن اس کے قریب کھڑی تھی۔ چند لمحے وہ اسے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حسن علی شاہ کو اللہ نے ہر اس چیز سے نوازا تھا جو ان کے لیے باعث اطمینان اور باعث تسکین تھا۔ 2 بیٹے زہیب اور رومیل اور 1 بیٹی فرازیہ ان کا کل اثاثہ تھے۔ زہیب دوستانہ مزاج رکھنے والا نرم طبیعت کا مالک تھا، جبکہ رومیل فطرتاً سنجیدہ مزاج تھا، اور فرازیہ تو تھی ہی سدا کی کھلنڈری اور شوخ۔ زہیب نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو عائشہ سے شادی کی تھی۔ ننھے صفوان کی آمد نے گویا ان کی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ شاہ پیلس حسن علی شاہ اور نائمہ حسن کے لیے جنت تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزمائش پہ ڈالتا ہے تو اپنی خوشیوں میں مگن انسان یکدم بوکھلا اٹھتا ہے۔ صفوان 3 سال کا تھا، اب تو خوب باتیں کرنے لگا تھا۔ عائشہ کے بھائی احمر کی شادی تھی، وہ زور و شور سے شادی میں مصروف تھی۔ زہیب بھائی کے ساتھ وہ ولیمے کا ڈریس لینے گئی تو حسن علی شاہ اور نائمہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صفوان کی طبیعت خراب تھی، لہٰذا فرازیہ صفوان کو لے کر گھر پر ہی رہ گئی، جبکہ رومیل یونیورسٹی تھا۔
وہ چاروں ہنستے مسکراتے گھر سے رخصت ہوئے۔ راستے میں گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ زہیب، عائشہ اور نائمہ تو موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ حسن علی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ شاہ پیلس پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ حسن علی شاہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ شاہ پیلس کے ہر فرد کو گویا سکتہ ہو گیا تھا۔ رومیل تو پہلے ہی سنجیدہ مزاج تھا، اب تو بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ ضرورت سے زیادہ بولنا تو شاید اس کے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ فرازیہ کو بھی چپ لگی اور حسن علی شاہ تو گویا دنیا سے کٹ کر رہ گئے، اپنے کمرے ہی سے نکلتے ہی نہ تھے، اور صفوان اس کا گویا بچپن چھین گیا تھا۔ اس کی ننھی ننھی خواہشات اندر ہی اندر دم توڑنے لگیں۔ اپنے اپنے غموں کی گرداب میں گردش کرتے ہوئے کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ کمرے میں چاروں طرف سکوت تھا، صرف آتی جاتی سانسوں کی آواز تھی جو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ مامن نے بے حد دھک سے اسے دیکھا۔ فرازیہ نے صبح ہی فون کر کے اسے گھر آنے کا کہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتی ہے، لہٰذا یونیورسٹی سے واپس پر وہ سیدھی شاہ پیلس آ گئی تھی۔ فرازیہ نے اسے اپنی ساری کتھا سنا ڈالی۔ تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر، ساتھ رہ کر مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے اندر زندگی کا احساس ہوا ہے۔ میرے اندر کی فرازیہ نے بیدار ہونا شروع کیا ہے۔ میں نے صفوان کی آنکھوں میں زندگی کو جگمگاتے دیکھا ہے۔ 4 سال بعد میں نے اس گھر میں مسکراہٹ کو دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ ہمیں چھوڑ کر مت جانا مامن، وہ اس کا ہاتھ تھامے لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ مامن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گویا اپنے خلوص کا یقین دلایا تھا۔ لیکن ابھی ایک اور وجود کو اپنے ہونے کا احساس دلانا ہے، انہیں ان کی اہمیت بتانی ہے۔ مامن اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولی۔ پاپا۔ فرازیہ کے ہونٹوں نے بے آواز حرکت کی۔ کیا تم مجھے ان سے ملواؤ گی؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی اسے حسن علی شاہ کے کمرے میں لے آئی۔ دستک دے کر فرازیہ اندر داخل ہوئی۔ ویل چیئر پر بیٹھے وہ شاید کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ مامن کو کمرے میں بے پناہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے چونک کر سامنے کھڑی فرازیہ کو دیکھا۔ ان 4 سالوں میں وہ شاید ہی ان کے کمرے میں آئی ہو، اس لیے ان کی حیرت بجا تھی۔ پاپا، یہ میری دوست مامن ہے، مامن شہریار، اس نے تعارف کرایا تو ان کی حیرانی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ فرازیہ کی کوئی اتنی کلوز فرینڈ ہی نہیں تھی، دوسری اگر ہوتی بھی تو یوں ان سے تعارف کروانا۔ السلام علیکم، مامن نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھ دی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہ کھڑکی کھول دوں، ویسے بھی اندر کس قدر گھٹن اور حبس ہے، اس نے کہا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر کھڑکی کے پٹ پا کر دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا یکدم اندر آیا۔ کمرے میں موجود حبس کا اثر کچھ کم ہوا تھا۔ اپنی زندگی کی کھڑکیوں کو بھی کھول لینا چاہیے، جمود اور ٹھہراؤ کا احساس کم ہوتا ہے، حبس اور گھٹن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لیجیے۔ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو وہ بری طرح چونک گئے۔ آپ لوگ ذرا گپ شپ لگائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ فرازیہ دانستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارے واہ، آپ تو بڑے باذوق ہیں، آپ کے پاس تو ہر قسم کا لٹریچر موجود ہے۔ بک ریک کو دیکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ انہیں سراہا، پھر اٹھ کر ریک کے پاس آ گئی۔ پیار کا پہلا شہر، اس نے ناول نکالا اور لے کر ان کے پاس آ گئی۔ مجھے اس میں سب سے زیادہ پاسکل کا کردار پسند ہے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی اور ناول کی اوراق پلٹتے ہوئے بولی۔ جانتے ہیں کیوں؟ ان کی الجھن زدہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس کے اندر زندگی کا احساس موجود ہے۔ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اگر قدرت نے ایک خوشی اس سے چھین لی تو اب زندگی کی خوشیوں کے دروازے اس پر بند ہو گئے ہیں، بلکہ وہ پھر بھی سنان سے محبت کرتی ہے، بالکل خالص محبت۔ محبت وہیں بیدار ہوتی ہے جہاں زندگی موجود ہو، اور زندہ رہتے ہوئے بھی خود کو مردوں میں شمار کرنا انسان کی نہ صرف بہت بڑی غلطی ہے بلکہ جرم بھی۔ حسن علی شاہ کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں سے آپ اس جرم میں مبتلا ہیں، اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہیں اور اللہ سے شکوہ کے نہ بھی۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر رہ گئے۔ تم نہیں جانتی زندگی ہمارے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر چکی ہے۔ ان کی آواز میں کرب ہی کرب تھا۔ میں جانتی ہوں سب، وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی۔ تم صرف جانتی ہو، جبکہ میرے ساتھ یہ سب بیت چکا ہے۔ سننے اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جواباً وہ اس سے بولے، آپ کا کیا خیال ہے میں یہ سب محسوس نہیں کر سکتی؟ میرے سینے کے اندر دل نہیں ہے، اس کے اندر جذبات و احساسات نہیں ہیں۔ اس نے ناول بند کر کے ٹیبل کے اوپر رکھا۔ خاموشی کے چند لمحوں بعد وہ گویا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو نواز کر آزماتے ہیں، بعض سے چھین کر آزماتے ہیں، اور بعض کو دونوں طرح آزماتے ہیں، اور خوشخبری صرف ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہے۔ کسی چیز کے چھن جانے پر خوب گریہ و آہوزاری کرنے، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے، خود کو قابل رحم تصور کرنے، دل کی ساری بھڑاس کر نکال کر نڈھال ہو کر تھک جانے کے بعد یہ کہنا ہم نے صبر کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے صبر کہنا جائز ہوگا؟
اللہ تعالیٰ جب انسان کو مال اور اولاد جیسی نعمت دیتا ہے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے، خود کو بہت بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہے، بلکہ خود پہ فخر بھی کرتا ہے، خود کو اللہ تعالیٰ کا معتبر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے راضی ہے، اس تو اتنا نواز رہا ہے۔ پھر وہ اس کے کام میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ذرا سی تکلیف دیتا ہے، اپنی امانت میں سے چند چیزیں واپس لے لیتا ہے، تو یہی انسان جو پہلے پھولے نہیں سماتا تھا، اب شکوے شکایتوں پر اتر آتا ہے اور چیختا چلاتا ہے۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، خود کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اس میں آپ کو سرخرو ہونا ہے، آپ بڑے ہیں اس گھر کے، اس گھر کو مزید بکھرنے سے آپ کو ہی بچانا ہے، پہلا قدم آپ ہی کو اٹھانا ہے۔ وہ دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بولی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اس فرشتہ صرف لڑکی کو دیکھا جو ان کی کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن ان کا غم اس کی آنکھوں میں درد بن کر ہلکورے لے رہا تھا جو انہیں اس کیفیت سے نکالنا چاہتی تھی۔ انہیں لگا یہی وہ لڑکی ہے جس کی انہیں تلاش تھی، یہی وہ لڑکی ہے جو اس گھر میں موجود سناٹے کے طلسم کو توڑ سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ مامن کی آنکھوں سے خوشیاں پھوٹنے لگی۔ باہر چلے، موسم بھی خوشگوار ہو رہا ہے، اس نے کہا، پھر خود ہی ان کی ویل چیئر دھکیلتی لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا نے ان کی طبیعت پر خوشگوار اثر قائم کیا تھا۔ ایک عرصے بعد وہ خود کو زندہ محسوس کر رہے تھے۔ بوجھے کون؟ ابھی وہ لان چیئر پہ بیٹھی ہی تھی جب دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کی آنکھوں پر آ رکے۔ میری جان، اور کون؟ صفوان کو اپنے پیچھے سے کھینچتے ہوئے وہ اس کا گال چوم کر بولی۔ آنی، آپ کتنے دنوں بعد آئی ہیں، دیکھیں پاپا جان، آنی میری فرینڈ ہے، پھر بھی روز ملنے نہیں آتی، وہ بسورتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا۔ کیوں بھائی مامن، اب تو تمہیں روز آنا پڑے گا ورنہ سزا بھی مل سکتی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے تنبیہ کی۔ چند لمحوں میں یہ لڑکی انہیں بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ آنی، کرکٹ کھیلیں؟ اس سے جوش سے پوچھا۔ مامن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو وہ میں شیرو کو بلاتا ہوں کہہ کر اندر بھاگ گیا۔ فرازیہ مالٹوں والی ٹوکری اٹھائے لان میں آ گئی۔ پاپا مالٹا کھائیں گے؟ میری بیٹی کھلائے گی تو ضرور کھائیں گے۔ ایک عرصے بعد وہ اس گھر کے مکینوں کے چہروں پر خوشی دیکھ رہی تھی۔ میں قطعی نہیں کھیلوں گا یہ منحوس کھیل، شیرو دور سے ہی بولتا آ رہا تھا۔ فرازی اور مامن کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رومیل حسن شاہ نے بے حد حیرت میں گھر کر سامنے دیکھا۔ شاہ پیلس کے تمام افراد ہنس رہے تھے۔ شیرو بمشکل ہنسی کو قابو میں رکھ کر گنتی گن رہا تھا، اور ان سب کے درمیان بیٹھی وہ لڑکی، رومیل کی نظر اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ شفاف، بیرے اور محبت بھرا چہرہ اپنا اپنا سا محسوس ہوا۔ 20 دن بعد وہ واپس لوٹا تھا، لیکن یہاں اتنی تبدیلی دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد واپسی ہوئی ہو۔ قریب آ کر اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ مامے نے کچھ چونک کر آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گھنے بال جو پیشانی پہ بکھرے تھے، گہری سیاہ چمکتی بے تحاشا ذہین آنکھیں جو سنجیدگی کا تاثر لیے ہوئے تھیں، چہرے پہ کشش تھی، ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مامن کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا۔ منہ میں جو موجود ملغوبے کو اس نے جس طرح حلق سے نیچے اتارا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ خفت سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کیسا رہا ٹور؟ پاپا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فائن، میں ذرا فریش ہونے جا رہا ہوں، مختصراً کہہ کر اس نے سب پر ایک ناکدانہ نظر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ یکدم ہی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آنی، اتنی جلدی؟ صفوان احتجاجاً چیخا۔ پھر آؤں گی نا، میں انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے پچکارا۔ پاپا اور فرازیہ بھی اسے روکنے لگے۔ صبح کی گھر سے نکلی ہوئی ہوں، اب کافی وقت ہو چکا ہے، ارسل بھی گھر پہ نہیں ہے جو لینے آ جائے۔ امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، اس نے ایک ساتھ کئی جواز پیش کیے۔ مامن، وہ مڑنے لگی تھی جب حسن علی نے اسے پکارا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ تھینکس اے لاٹ، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولے۔ مامن آہستگی سے چلتے ہوئے ان کے قریب آئی، ذرا سے جھک کر دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پہ رکھے۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، کیونکہ میں کسی کی آنکھوں میں دکھ اور غم دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، انہوں نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دعا دی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے رومیل حسن شاہ کو ان کی باتوں کی تو آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن سارا منظر اس نے بخوبی دیکھا تھا، اور ایک سوالیہ نشان بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ آنے والے چند دنوں میں وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ مامن شہریار شاہ پیلس کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ صفوان تو اسے آنی آنی کہتے نہیں تھکتا تھا۔ پاپا کی وہ جان تھی تو فرازیہ کی بیسٹ فرینڈ۔ روزانہ رات کو یا تو اس کا فون آ جاتا تھا یا ان میں سے کوئی ایک فرد خود ضرور فون کر لیتا تھا۔ اور تو اور شیرو بھی اس کے گن گاتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپسی پر اکثر آ جاتی تھی، لیکن رومیل اس وقت آفس میں ہوتا تھا، لہٰذا دوسری دفعہ اس کا
مامن سے سامنا نہیں ہوا تھا لیکن اس کا ذکر سن سن کر اس کے کان پک گئے تھے۔ صبح سے اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، لہٰذا آج وہ آفس سے جلدی ہی اٹھایا تھا۔ کچھ دیر بیڈ ریسٹ کرنے اور چائے کا کپ پینے کے بعد وہ خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ یوں ہی کمرے میں بیٹھا بیٹھا بور ہونے لگا تو اٹھ کر باہر آ گیا۔ یار، ویسے تو تمہارے ناول بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی خامی ہوتی ہے۔ ابھی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سٹنگ روم سے آواز سنائی دی۔ وہ کیا؟ گلدان میں تازہ پھول سجاتے ہوئے فرازیہ نے دریافت کیا۔ تمہارے ہیرو بڑے بونگے ہوتے ہیں، اظہار محبت ایسے کرتے ہیں گویا اعتراف جرم کر رہے ہوں۔ مامن نے ناک چڑھا کر بولی، مجھے محبت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوا، البتہ مشاہدہ ضرور ہے۔ مجھے تو لگتا ہے مشاہدہ بھی تم نے صحیح نہیں کیا، تبھی تو۔ اس سے ایک مرتبہ پھر ناک چڑھائی۔ تو پھر تم بتا دو کیسے کیا جائے اظہار محبت، فرازیہ نے چڑھ کر پوچھا۔ سنو بیوقوف لڑکی، اظہار محبت ایسے کرتے ہیں۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ رومیل کی ساری توجہ اندر سے آتی آوازوں کی طرف تھی۔ گفتگو اگرچہ عام سی تھی، تاہم یکایک ہی اسے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ فرض کرو فراز اپنی محبت کا اظہار آئلہ سے اس طرح کرتا ہے۔ اس نے لہجے کو تھوڑا رومانٹک بنانے کی ناکام سی کوشش کی۔ آئلہ، تم اس دنیا کی سب سے منفرد لڑکی ہو۔ میں نے جو کچھ تم میں محسوس کیا وہ کبھی کسی اور میں محسوس نہیں کیا۔ آئلہ، میں تمہیں کیا بتاؤں، جب تم ہنستی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری ساری بتیسی ابھی باہر آ جائے گی، اور تمہاری زلفیں، کیا بتاؤں، ایسے لگتا ہے ہاتھ لگانے سے سر کے سارے بال چھٹ جائیں گے، اور تمہاری ناک، اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے گویا تم صدیوں سے زکام میں مبتلا ہو، اور تمہاری آنکھیں، مامن کی بچی، اس نے کشن اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ یہ اظہار محبت ہے؟ فرازیہ نے سخت خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ رومیل سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہی تھی، وہ مامن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تو اور کیا، اتنے زبردست ڈائیلاگز میں نے تمہیں دیے ہیں، اگر تم اپنے ناول میں لکھ دو تو تمہاری واہ واہ ہو جائے۔ اس سے مفت مشورے سے نوازا۔ معاف رکھو تم ایسی واہ واہ سے، خود بھی تو تم ایسی ہی بونگیاں مارتی ہو۔ ساری کہانی میں ہیروئن ہیرو کو اپنا بھائی تصور کرتی رہتی ہے، اور آخر میں ہیرو صاحب بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں کہ وہ گزشتہ 60 سال سے اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قسم سے یار، زہر لگتے ہیں مجھے اس قسم کے ہیرو۔ پہلے تو ہیروئن کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، جب ہیروئن صاحبہ دل برداشتہ ہو کر داغ مفارقت دینے لگتی ہے اس وقت سر کے بل بھاگے آتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، کیونکہ گزشتہ 60-70 سال سے میں تم سے محبت کر کر کے ادموا ہو چکا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اور تمہارے تو سارے ہیرو۔ مامن، فرازیہ گلدان اٹھا کر جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ جمپ لگا کر صوفے سے اتری اور باہر کی طرف لپکی۔ رومیل ایک دم ہی جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے مامن بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ فرازیہ گلدان تھامے اس کے پیچھے تھی۔ اپنے دھیان میں بھاگتی ہوئی وہ محسوس نہ کر سکی کہ اندر کوئی اور بھی ہے۔ نتیجتاً وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر چلتے وقت آنکھیں کھول کر رکھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مامن نے فوراً سر اوپر اٹھایا۔ رومیل حسن کو دیکھ کر وہ گنگ رہ گئی۔ یکدم ہی اسے خجالت نے آ گھیرا۔ آئی ایم سوری۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی اتنی قربت اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی۔ بھائی، آج جلدی آ گیا، خیریت تو تھی؟ اسے اس وقت دیکھ کر فرازیہ بھی حیران ہوئی۔ ہاں، بس وہ کچھ طبیعت خراب تھی، اس نے کہا، پھر ایک گہری نظر سامنے خجل سی کھڑی مامن پر ڈالی۔ میں ذرا ڈاکٹر شہود کی طرف جا رہا ہوں، پاپا کو بتا دینا۔ وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا تو مامن نے بے اختیار سانس لیا۔ زور زور سے دھڑکتا دل بمشکل اعتدال پر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کی شخصیت میں جو وہ یوں پزل ہو گئی تھی۔ آنی، آپ ادھر بیٹھی ہیں، میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ صفوان ابھی اسکول سے آیا تھا۔ کیوں، یہ لاؤنج گھر کا حصہ نہیں؟ مامن نے اس کے بال بکھیرے۔ صفی، اٹھو، پہلے یونیفارم چینج کر کے آؤ۔ فرازیہ کی ہدایت پر وہ برے برے منہ بناتا کھڑا ہو گیا۔ آنی، آپ جانا نہیں، میں ابھی آیا۔ چٹکی بجاتا وہ اندر کی طرف بھاگ گیا۔ ہاں، تو تم کیا بکواس کر رہی تھی میرے ہیروز کے بارے میں؟ فرازیہ یاد آنے پر اسے گھورنے لگی۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں، تمہارے ہیرو جلال الدین اکبر کی دوسری کاپی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ ارسل شہریار کی طرح۔ کیا؟ فرازیہ چلائی۔ آنکھوں میں اس شوخ مسکراتے ہوئے شخص کا سراپا گھوم گیا۔ دل بلا وجہ ہی دھڑکا تھا۔ کیوں، کیا خامی ہے میرے بھائی میں؟ مامن فوراً بولی، یہی ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فرازیہ نے اسے چڑھایا۔ وہ جوابی کارروائی کرتی لیکن صفوان آ گیا۔ پہلے اپنا سارا ہوم ورک مکمل کرو۔ پھر اس نے پیار سے اس کے بال بکھیرے تو وہ جھٹ پٹ اپنا بیگ لا کر ہوم ورک کرنے لگا۔ مامن اور فرازیہ لان میں آگے، جہاں حسن علی شیرو سے اپنی نگرانی میں پودوں کی کانٹ چھانٹ کروا رہے تھے۔ شیرو تو خوب گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔
چھوڑو شیرو، رہنے دو، میں ان کی کاٹ چھانٹ کر دیتی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، شیرو فوراً ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ ہائے مامن بیبی، میری تو ٹانگیں جڑ گئی ہیں۔ اس سے جھک کر اپنے دونوں گھٹنے دبائے۔ بس تم کام سے جی چراتے رہنا شیرو، حسن علی نے ڈانٹا تو وہ مسکین صورت بنا کر وہیں بیٹھ گیا۔ فرازیہ اور مامن نے مل کر تمام پودوں کو صاف کیا، انہیں پانی دیا تو وہ نکھر گئے۔ حسن علی خوش ہو گئے۔ مامن غالباً فرازیہ سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی، تبھی فرازیہ پاؤں پٹکتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ پاپا سمجھائیں، آپ اس مامن کی بچی کو، کہہ رہی ہے میں گھر جا رہی ہوں۔ کیوں بیٹا، بیٹھو، ابھی تم کھانا کھا کر جانا، پاپا نے اسے تاکید کی۔ نہیں انکل، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے جیسے وضاحت کی۔ کچھ نہیں ہوتا، رومیل چھوڑ آئے گا تمہیں، انہوں نے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں انکل، میں چلتی ہوں، کھانا پھر کبھی صحیح پلیز۔ اس کے ساتھ سفر کرنے سے ہی اس کا دل اٹکنے لگا۔ اس کی گھبرائی شکل دیکھ کر انہوں نے مزید اصرار نہیں کیا۔ رات کو بیڈ پہ لیٹتے ہی ایک وجیز سراپا اس کی آنکھوں میں آن سمایا۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار تھی جب اکرم بھائی نے اس کے فون کا بتایا۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ وہ حیران ہوتی فون سٹینڈ تک آئی۔ ہیلو مامن، میں فرازیہ بات کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ سی تھی۔ خیریت؟ اس کے لہجے کی گھبراہٹ مامن کو پریشان کر گئی۔ مامن، صفوان کی طبیعت کل رات سے بہت خراب ہے، ساری رات اسے بہت تیز ٹیمپریچر رہا ہے، رات سے وہ مسلسل تمہیں پکار رہا ہے، اگر تم اس وقت آ سکتی ہو تو میں آ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور ریسیور رکھ دیا۔ امی کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ارکم بھائی آفس جاتے ہوئے اسے ڈراپ کر گئے تھے۔ شاہ پیلس کا گیٹ کراس کرتے ہی وہ بھاگتی ہوئی اوپر پہنچی تھی۔ صفی میری جان، کیا ہوا؟ ہر چیز کو نظر انداز کرتی وہ سیدھی اس کی طرف لپکی تھی، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جو تپ رہی تھی۔ آپ نے ڈاکٹر کو نہیں بلوایا؟ وہ ان کی طرف مڑی اور فکر مندی سے پوچھا۔ حسن علی شاہ قرآنی آیات کا وید کر کے اس پہ پھونک رہے تھے۔ فرازیہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور رومیل بار بار اس کے نبض چیک کر رہا تھا۔ بلوایا تھا ڈاکٹر کو، رات کو ٹیمپریچر کچھ نارمل ہوا تھا، صبح سے پھر بہت تیز ہو گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اگر مزید 1 آدھ گھنٹے تک یہی حالت رہی تو اسپتال لے جانا پڑے گا۔ رومیل نے پریشانی سے اسے تفصیل بتائی۔ صبح سے اس نے سیرپ بھی نہیں پیا، ڈاکٹر نے کہا تھا ہر آدھے گھنٹے کے بعد اسے سیرپ پلانا ہے۔ فرازیہ نے اس کے ماتھے پر پٹی رکھتے ہوئے کہا۔ صفی اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ اس پر جھک کر اس کے گال تھپ تھپانے لگی۔ آنی، اس کا لمس محسوس کر کے وہ آہستگی سے بولا۔ آنی میرا سر، وہ کراہا۔ صفی اٹھو سونو، سیرپ پی لو، سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو ایک مرتبہ، شاباش۔ اس کے کہنے پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ مامن نے چمچہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ فرازیہ پانی تبدیل کر کے لاؤ، یہ تو بالکل گرم ہو گیا ہے۔ فرازیہ پانی تبدیل کر کے لائی تو مامن باؤل اس کے ہاتھ سے لے کر خود پٹیاں رکھنے لگی۔ آنی آپ میرے پاس رہیں، اس کا محبت بھرا لمس اسے سکون بخش رہا تھا۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں صفی، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر کرکٹ کھیلیں گے۔ اس نے نہایت محبت سے اس کا منہ چوما۔ رومیل اس کا فکرمند انداز، پریشان لہجہ اور والہانہ پن دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا ٹیمپریچر کم ہوا تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ رومیل تذبذب کے عالم میں بیٹھا تھا کہ آفس جائے یا نہ جائے۔ آپ آفس چلے جائیں صفی، اب بہتر ہے، ویسے بھی سو رہا ہے، اتنی جلدی نہیں اٹھے گا۔ مامن اس کی کیفیت بھانپ گئی تھی، وہ سر ہلاتا اٹھ گیا، پھر یکدم مڑ کر بولا۔ آپ اب ادھر ہی رہیں گی؟ جی فی الحال تو ادھر ہی ہوں، اس کی زبان سے بے اختیار پھسلا۔ رومیل کے ہونٹوں پہ مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ اوکے، پھر میں دوپہر میں چکر لگاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ آپ سو جائیں انکل، رات سے جاگ رہے ہیں، میں اور فرازیاں ہیں صفی کے پاس، اس نے مسکراتے ہوئے حسن علی سے کہا تو وہ اتنی محبت پہ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اللہ تمہیں اس گھر کے نصیب میں لکھ دے، انہوں نے صدقے دل سے دعا کی۔ شیر کو پاپا کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کی تاکید کرتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ ارادہ صفی کے لیے دلیا بنانے کا تھا، بقول امی کے دلیا مریض کے لیے بہت مکمل غذا ہے۔ فرازیہ بھی آنکھیں ملتی ہوئی نیچے آ گئی۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میں جاگ رہی ہوں۔ دیگچی چولہے پہ رکھتے ہوئے وہ فرازیہ سے مخاطب ہوئی جو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ نہیں، میں تو پھر بھی سو گئی تھی، پاپا اور رومیل تو ساری رات جاگتے رہے ہیں، رات کو صفوان کو وامٹنگ بھی ہوتی رہی ہے۔ بی بی جی دوپہر کے لیے کیا پکانا ہے؟ شیرو بھی اس کے پیچھے کچن میں چلے آیا۔ آج میں تمہیں سندھی بریانی بنا کر کھلاؤں گی، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ مامن مسکراتے ہوئے بولی۔ پر آپ تو مہمان ہیں، وہ ہچکچایا۔ میں پکا لیتا ہوں۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو، جلدی سے فریج سے دودھ نکال کر مجھے دو اور چاول بھی لے آؤ، اور ہاں پیاز بھی ساری تم کاٹو گی کیونکہ میری آنکھیں بڑی حساس ہیں۔ مامن نے اسے ہدایت دی تو وہ نہایت بیبا بچہ بن گیا، دودھ نکال کے اسے پکڑایا اور پھر چاول نکال کر صاف کرنے لگا۔ فرازیہ وہیں صوفے پہ بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ مامن نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، دلیا باؤل میں نکال کر اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر ایک نظر صفی کو دیکھ کر آئی جو بے خبر سو رہا تھا۔
وہ دوبارہ کچن میں آ گئی۔ شیرو کے ساتھ مل کر اس نے دوپہر کا کھانا پکایا۔ گھڑی 12:30 بجا رہی تھی۔ فرازیہ آنکھیں ملتی ہوئی ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ارے میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں، تم نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وال کلاک پہ نظر پڑتے ہی وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہوئی۔ انکل اٹھ گئے ہیں، صفی کے پاس بیٹھے ہیں، میں نے دوپہر کا کھانا پکا لیا ہے، تم صفی کے پاس چلو، میں دلیا لے کر آ رہی ہوں، پہلے اسے دوائی کھلا دیں پھر لنچ کریں گے۔ وہ فرازیہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ وہ اسے شرمندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرو کو سلاد بنانے کی ہدایت دی اور دلیے والا باؤل اٹھا کر صفی کے کمرے میں آ گئی۔ ایک ہاتھ ہینڈل پر رکھے وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ مامن بہت اچھی لڑکی ہے، آج صبح سے اس نے جس طرح سب کو سنبھالا یہ اسی کا حوصلہ تھا، ورنہ آج کل کے دور میں کون کسی کا اتنا احساس کرتا ہے۔ میں تو دل سے اس کی خوبیوں کا معترف ہو گیا ہوں۔ حسن علی کا تشکر میں ڈوبا لہجہ اس کے کانوں میں رس گھول گیا۔ پاپا جانی آنی چلی جائیں گی؟ صفوان کی آواز ابھری خوفزدہ سہمی۔ پاپا جان آنی کو یہیں رکھ لینا اپنے پاس ہمیشہ کے لیے۔ پاپا جان کیا میری ماما بھی آنی جیسی تھیں؟ اتنی اچھی پیاری سی، اس کے لہجے میں یاس اور حسرت سی تھی۔ پاپا جان آپ آنی کو میری ماما نہیں بنا سکتے؟ کمرے میں موجود نفوس اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی اور مامن کے ہاتھ سے باؤل چھوٹتے چھوٹتے بچا ہارٹ بیٹ یکدم تیز ہوئی تھی۔ رومیل تھوڑی دیر بعد باہر نکل گیا۔ مامن کی دھڑکن کچھ اعتدال پر آئی۔ صفوان کو دلیا کھلانے اور دوائی دینے کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ شیرو ڈائننگ روم میں کھانا لگا رہا تھا۔ تم فرازی اور انکل کو بلا کر لاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، اس نے شیرو سے کہا تو وہ سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ ان دونوں کے آنے تک وہ کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ارے واہ، آج تو میری بیٹی نے کھانا پکایا ہے، میں تو خوب سیر ہو کر کھاؤں گا، ورنہ اس شیرو کے ہاتھ کے بنے سڑے پھیکے کھانے کھا کر بیچارہ میدا ہی جواب دے گیا ہے۔ ان کے چہکنے پر شیرو کے منہ کے زاویے بدلے تھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے رومیل کی نظریں اس کے چہرے پہ پڑی تو بے اختیار نظریں چرا گیا۔ پاپا میری ایک ضروری میٹنگ ہے، میں جا رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اس کے سامنے اور رہی تو اپنے سحر میں جکڑ لے گی۔ پتہ نہیں وہ شکار ہو گیا تھا یا فرار حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ کھانا کھا کے جائیے گا، صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا، ویسے بھی آپ کو کون جھاڑ پہ لائے گا؟ بلا ارادہ ہی وہ بے اختیار اسے ٹوک گئی تھی۔ شش و پنج میں مبتلا بالآخر وہ بیٹھ ہی گیا۔ دل جو فیصلہ سنا رہا تھا اسے ماننے سے صاف انکاری تھا۔ میں بھی جب بغیر ناشتے کے آفس جاتا تو نائمہ ایسے ہی کہتی تھی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اوف، مامن شرمندہ ہو گئی، اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ انکل ایسی کوئی بات کریں گے۔ رومیل نے ایک نظر اس کے خجل سے چہرے پہ ڈالی لیکن نظریں گویا پلٹنا بھول گئی۔ اس کی نگاہوں کی تپش مامن کو مزید بوکھلا گئی، ہاتھوں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ رومیل نے فوراً نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ دل و دماغ میں جنگ سی جاری تھی۔ دو چار نوالے لینے کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کا مبہم سا رویہ مامن کو عجیب ہی احساس سے دوچار کر گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس شخص کے بارے میں دل اتنا مختلف کیوں سوچتا تھا۔ مسلسل کئی دنوں سے وہ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا۔ دل جو فیصلہ سنا رہا تھا، دماغ اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے بہت لوگ دیکھے تھے لیکن جیسی محبت اور سادگی مامن شہریار میں تھی ویسی اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، لیکن دماغ کا فیصلہ اس کے برعکس تھا۔ اس کے نزدیک وہ ایک شاطر اور عیار لڑکی تھی جو معصومیت کا سوانگ بھر کے اس کے گھر پر قبضہ جمانا چاہتی تھی۔ جو چند ایک رشتے اس کے پاس بچے تھے وہ بھی چھین لینا چاہتی تھی۔ اس کا وجود دو خانوں میں بٹ کر رہ گیا تھا۔ دراصل وہ ایک انا پرست شخص تھا، ہارنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک نازک اندام لڑکی رومیل حسن شاہ کو شکست دے دیتی؟ وہ مضبوط و توانا مرد کیسے اس سے ہار جاتا؟ اس نے گزشتہ 4 سالوں سے اپنے گرد اتنا مضبوط خول قائم کر رکھا تھا، نہ جانے کتنے لوگ اس خول سے سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے تھے۔ مامن شہریار کو دیکھتے ہی اس کا خود ساختہ قائم کردہ خول تڑکنے لگتا تو اس کی انا چٹک اٹھتی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں۔ ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے پہ مارتے ہوئے نہایت غیظ و غضب سے گویا ہوا تھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اتنی بے دردی پہ اس کا دل بلبلا اٹھتا۔ دل اور انا کے درمیان زبردست جنگ جاری تھی۔ صفی، تم پکے چیٹر ہو، میں نہیں کھیل رہی تمہارے ساتھ، مامن نے چلاتے ہوئے گیند دور اچھالی۔ چلے ٹھیک ہے، اب ہم لوڈو کھیلیں گے۔ صفوان نے بیٹ وہیں پہ پھینکا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ مامن اسے گھور کر رہ گئی۔ میں تو اب تھک گئی ہوں، پہلے چائے پلواؤ۔ فرازیہ بھی صفوان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں، شیرو نے وہیں سبز گھاس پہ ٹانگیں پساری۔
مامن یار چائے تو پلوا دو، فرازیہ نے لجاجت سے کہا تو صفوان نے بھی اس کی تائید کی۔ ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی۔ کیتلی چولہے پہ رکھتے ہوئے اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب وہاں چین نہیں پڑا جو یہاں بھاگی آئی ہو؟ وہ یہی سمجھی تھی کہ فرازیہ ہے۔ کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کے سامنے رومیل کھڑا تھا، خاموش، سنجیدہ اور بکھرا بکھرا سا حلیہ تھا اس کا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر اس نے سہم کر پوچھا۔ رومیل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی واقعی ایسی ہے یا پوز کرتی ہے۔ آپ بیٹھے، میں چائے بنا۔ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ اس نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ مامن اس کے کندھے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ تم کیا سمجھتی ہو چند دن سب کی خدمتیں کر کر تم سب کے دل جیت لو گی؟ اس کا سرد برفیلا لہجہ مامن کے اندر تک سنسناہٹ دوڑا گیا۔ وہ خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹی۔ رومیل نے دوبارہ اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ لیکن شاید تم رومیل حسن شاہ کو نہیں جانتی۔ میرا دل جیتنا اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور تم اسے سر انجام دینے چلی ہو۔ یہ ناممکن ہے مامن شہریار۔ ایک ہاتھ دیوار پہ ٹکائے، دوسرے ہاتھ کی شہادت سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے وہ کچھ استہزائیہ انداز میں بولا تو مامن چٹک چٹک گئی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بیہودہ بات کرتے ہوئے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر زور سے وہ چلائی تھی۔ کس بنیاد پر آپ اتنا گھٹیا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں؟ آپ آنسوؤں کی روانی نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ کچن میں داخل ہوتی فرازیہ کے قدم اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ آنسوؤں کی روانی میں وہ اسے دیکھ نہ سکی اور اسی طرح بھاگتے ہوئے گیٹ کراس کر گئی تھی۔ صفوان اور شیرو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہکا بکا رہ گئے۔ یاسیت کے نحیف پنچھی نے کافی دنوں بعد اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اپنے پروں کو اطراف میں پھیلاتے ہوئے وہ طمانینت سے بیٹھ گیا۔ شاہ پیلس پر ایک مرتبہ پھر خاموشی راج کرنے کے چکروں میں تھی۔ مامن تمہاری دوست فرازیہ نہیں آئی؟ کافی دنوں سے ارسل نے سامنے پڑے نوٹس کو الٹتے پلٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ مامن نے رک کر بغور اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، تمہیں اس کا انتظار تھا؟ نہیں تو میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ اسے مامن سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ تبھی لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بج اٹھی۔ ارسل، فون سنو اٹھ کر، حلیمہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی۔ ارسل اٹھ کر اندر آ گیا۔ یس ارسل اسپیکنگ۔ مامن کو بلا دے، میں فرازیہ بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑا۔ اسے کہتے ہیں شیطان کو یاد کرو، شیطان حاضر۔ وہ چہکا۔ آپ اس وقت مجھے ہی یاد کر رہے تھے؟ اس نے کچھ حیرانی سے دریافت کیا۔ تو آپ خود کو شیطان تسلیم کرتی ہیں؟ وہ محظوظ ہوا۔ تھینکس گاڈ کہ شیطان کی جنس مذکر ہے۔ بات ہی بات میں وہ اس پر چوٹ کر گئی۔ لگتا ہے آپ پر بھی مامن کا اثر ہو رہا ہے، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ اور مامن پر شاید آپ کا اثر ہوا ہے، آخر کو آپ بڑے ہیں اس سے۔ چلیں ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ ہی صحیح، آپ پر میرا اثر تو ہو رہا ہے نا؟ وہ معنی خیزی سے بولا تو دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مامن کو بلا دیں، مجھے کام ہے اس سے۔ آپ بغیر کام کے بھی فون کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اینی وے آپ ہولڈ کریں، میں اسے بلاتا ہوں۔ ریسیور سائڈ پر رکھ کر وہ باہر آ گیا۔ مامن تمہاری فرینڈ فرازیہ کا فون ہے، ارسل نے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ گو کہ اتنی ذلت اور اہانت کے بعد وہ شاہ پیلس کے کسی فرد سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ فون سٹینڈ تک آ گئی تھی نہ چاہنے کے باوجود۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو مامن، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں آئے ہوئے؟ نہ تو خود آئی، نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ پاپا اور صفوان بھی تمہیں اتنا یاد کر رہے ہیں تو پھر تم کل آ رہی ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں بغیر رکے بولی گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا فرازیہ، میں کسی کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتی، کسی کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ چند ثانیے کے لیے رکی۔ اسی طرح کسی کی نفرت اور بدگمانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے معاف کر دینا فرازیہ، لیکن میں کیا کروں، یہ میری عادت نہیں، فطرت ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اس سے خود کو نارمل کیا اور باہر آ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی تمہاری دوست؟ اسے دیکھتے ہی ارسل نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اس کی انگیجمنٹ ہے چند دنوں بعد، اسی کا بتا رہی تھی۔ پیپرز کو فائل میں ترتیب سے رکھتے ہوئے اس نے سرسری سا لہجہ اپنایا۔ ارسل کے قدموں سے گویا زمین کھسکی تھی۔ مامن نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس قلب سے وہ گزری ہے ارسل اس سے بھی گزرے، ارسل بھی اس سے گزرے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں فرازیہ کے لیے چاہت کے رنگ وہ دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائیں، وہ انہیں صاف کر دینا چاہتی تھی کہ یہی بہتر تھا اس کے لیے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بہت غلط سمجھا تھا اسے رومیل حسن شاہ نے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دل میں کچھ نئے جذبے بیدار ہو رہے تھے، لیکن اس کی اولین کوشش اور خواہش یہی تھی کہ وہ شاہ پیلس کے افراد کو ان کی
ہنسی لوٹا دے۔ وہ 4 سال سے جس کیفیت میں مبتلا ہیں انہیں اس فیز سے باہر نکالے۔ وہ تو آنے والے دنوں کے حسین خواب ان کی آنکھوں میں سجانا چاہتی تھی، لیکن اس کی تو اپنی آنکھوں سے خواب نوش لیے گئے تھے۔ پاپا جان آنی نہیں آئی کتنے دنوں سے، میرا اتنا دل چاہ رہا ہے ان سے ملنے کو۔ ناشتے کے دوران صفوان نے بریڈ کھاتے ہوئے کہا۔ بالکل صاحب جی، ان کے آنے سے تو گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ اب کتنے دنوں سے وہ نہیں آئی تو گھر سونا سونا سا لگ رہا ہے۔ شیرو نے آملیٹ کی پلیٹ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، میں بھی کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں مامن نہیں آ رہی۔ فرازیہ بیٹا، فون کر کے پتہ کرنا تھا۔ بریڈ پہ مکھن لگاتے ہوئے حسن علی کے لہجے میں کچھ پریشانی سی تھی۔ پاپا، جو لوگ محبت بانٹتے ہیں وہ محبت کے متلاشی بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ نفرت کے آکسیجن میں سانس لے ہی نہیں سکتے۔ جہاں انہیں محبت بھرا ماحول نہ ملے وہ اس ماحول کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ محبت کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ان کی عادت نہیں، فطرت ہے۔ وہ نہایت اداسی سے بولی۔ پاپا نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھے گئے۔ رومیل کا چائے کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا، جانے کیوں اسے فرازیہ کے لہجے میں چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل عجیب سے وسوسوں سے دوچار ہو گیا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا، ناشتہ تو کر لو۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر حسن علی بولے۔ بس میں کر چکا، آفس میں کچھ ضروری کام ہے۔ فرازیہ نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ آفس میں کسی طور اس کا دل نہیں لگا۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا جب سمیر آ گیا۔ آؤ سمیر، بڑے دنوں بعد شکل دکھائی۔ سمیر اس کا واحد دوست تھا جس سے وہ ذرا فری ہو کر بات کرتا تھا۔ تم بتاؤ، فارغ ہو اس وقت؟ اس نے ریسٹ واچ پہ ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ یار، فیصل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل شام۔ زیادہ سیریس تو نہیں ہوا، البتہ کچھ فریکچرز وغیرہ ہوئے ہیں۔ میں جا رہا تھا ہاسپٹل، سوچا تمہیں بھی لے جاؤں۔ اس ذلیل کی عیادت نہ کی تو ساری عمر تانے دیتا رہے گا۔ سمیر نے تفصیلاً بتایا۔ او گاڈ، یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم چائے وغیرہ؟ نہیں رومیل، چائے پھر کبھی صحیح۔ اس کی بات کاٹتا وہ کھڑا ہو گیا تو رومیل بھی کھڑا ہو گیا۔ کافی عرصے بعد وہ تینوں یوں اکٹھے ہوئے تھے۔ فیصل اگرچہ اب بیمار تھا مگر باتیں یوں بگا رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کی عیادت کے لیے آیا ہو۔ ہوش تو انہیں تب آیا جب گھڑی نے 4 بجائے۔ وہ دونوں گڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ فیصل نے لاکھ روکا مگر وہ معذرت کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی نظریں یوں ہی اوپر اٹھی تھیں لیکن جیسے پلٹنا بھول گئی تھیں۔ وہ بلا شبہ وہی تھی، سکڑی سمٹی بینچ پر بیٹھی، آنکھوں میں خوف و دہشت لیے منجمد لب، وہ ساکت تنہا وہاں بیٹھی تھی۔ رومیل کو عجیب عجیب وسوسوں نے آن گھیرا۔ سمیر کو جانے کا کہہ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ مامن، اس نے قریب جا کر پکارا لیکن اس کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ مامن، اس نے دوبارہ پکارا مگر جواب ندارد۔ مامن، اب کی دفعہ اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ مامن نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں پہلے اجنبیت پھر آشنائی کا تاثر ابھرا تھا۔ تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کون ہے یہاں؟ دوسری جانب پھر خاموشی تھی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ کون ہے یہاں؟ ارسل۔ اس کے بند ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رومیل یکدم پریشان ہو گیا۔ ریلیکس مامن، بی بریو، اس نے تسلی دی تو وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ مامن پلیز حوصلہ کرو۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ تو جیسے اس کا محبت بھرا لہجہ سنتے ہی بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ رومیل، آپ میرے بھائی کو بچا لیں پلیز۔ آپ ڈاکٹر سے کہیں میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیں، لیکن میرے بھائی کو بچا لیں۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ رومیل نے اسے کھل کر رونے دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے آنسوؤں میں شدت میں کمی آئی تھی۔ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر وہ آنسو صاف کرنے لگی، البتہ ہچکی ابھی بھی جاری تھی۔ گھر میں کسی کو اطلاع دی؟ رومیل نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، سب شادی پہ گئے ہوئے ہیں۔ میں گھر میں اکیلی تھی جب فون آیا کہ ارسل کا ایکسیڈنٹ۔ مجھے کچھ سوجا ہی نہیں، میں فوراً یہاں آ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کافی سیریس کنڈیشن ہے۔ آنسو اس کے حلق میں اٹکنے لگے۔ اب رو مت، اللہ سے دعا کرو۔ اسی وقت سامنے سے ڈاکٹرز آتے دکھائی دیے تو رومیل ان کی طرف بڑھ گیا۔ مامن سانس روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، مریض اب خطرے سے باہر ہے۔ ایکچولی ہمیں بیک بون میں فریکچر ہونے کا زیادہ خدشہ تھا، بٹ تھینکس گاڈ کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آپ شکر ادا کریں۔ ڈاکٹر واجد خان اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے چلے گئے۔ مامن کی جان میں جان آئی۔ مجھے فون نمبر دو، میں گھر میں اطلاع کر دوں۔ وہ اس کی طرف آتے ہوئے بولا تو مامن نے ارکم بھیا کا نمبر دے دیا۔ ارسل شہریار، ایک سسٹر اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ یہ میڈیسن لے کر آئیں۔ وہ ایک پرچہ اسے تھما گئی۔ تم بیٹھو یہیں، میں بھی لے کر آتا ہوں۔
موبائل آف کر کے اس سے لسٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ مامن اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر ابھی یہ نہ آتے تو۔ تھوڑی دیر بعد ارکم بھائی اور حلیمہ بیگم بھی آ گئے۔ امی کو دیکھتے ہی وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی، جبکہ ارکم بھائی رومیل کے پاس رک گئے جو انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ مامن بیٹا روتے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، ارکم بھائی نے اس کے پاس آ کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی یہ آنسو تو شکر کے ہی ہیں، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ شاباش، مجھے معلوم ہے ہماری مامن بہت بہادر ہے، انہوں نے پیار سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ارکم بیٹا ذرا مجھے ارسل کی شکل تو دکھا دو، میرے دل کو تو سکون ملے، حلیمہ بیگم بے قراری سے بولی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے آنٹی، انہوں نے اجازت دے دی ہے، رومیل نے کہا تو ارکم بھائی کے ہمراہ وہ اندر آ گئے۔ دوائیوں کے زیر اثر ارسل بے خبر سو رہا تھا۔ مامن کی آنکھوں میں پھر پانی جمع ہونے لگا۔ اگر خدا نخواستہ ارسل کو کچھ ہو جاتا تو؟ امی نے آگے بڑھ کر بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ تمہارا بہت شکریہ دوست، تم نے ہماری خاطر اتنی مشقت اٹھائی۔ ارکم بھائی کے لہجے سے تشکر چھلک رہا تھا۔ آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو میرا اخلاقی فرض تھا، اس نے خلوص سے کہا۔ امی یہ فرازیہ کے بھائی رومیل ہیں، مامن نے آہستگی سے انہیں بتایا۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے بیٹا، تم نے اتنا خیال رکھا، ورنہ اس مامن کا دل تو اتنا چھوٹا ہے، اگر اکیلے یہاں ہوتی تو رو رو کر ہی پاگل ہو جاتی۔ حلیمہ بیگم محبت سے بولی۔ آنٹی اب آپ شرمندہ کر رہی ہیں، وہ خجالت سے گویا ہوا تو حلیمہ بیگم مسکرا دی۔ اور سناؤ فرازیہ کیسی ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اس نے چکر ہی نہیں لگایا۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی بچی ہے، اور صفوان بھی بڑا پیارا بچہ ہے، لے کر آنا کبھی۔ جی انشاءاللہ جلد ہی لے کر آؤں گا۔ ایک نظر مامن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گڑبڑا گئی۔ بھائی اب بھابھی کو نہیں لائے؟ وہ ارکم بھائی سے مخاطب ہوئی۔ بس ہم جلدی میں آ گئے تھے، چلو آؤ اب تمہیں گھر چھوڑاؤں، کافی دیر سے یہاں ہو، تھک گئی ہوگی۔ نہیں میں یہی رہوں گی ارسل کے پاس، وہ فوراً بولی۔ میرا خیال ہے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، ارسل اب کافی بہتر ہے، اگر آپ کہیں تو میں یہاں رک جاتا ہوں، یا پھر آپ ادھر رہیں، میں آنٹی اور مامن کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ رومیل نے پہلی مرتبہ مداخلت کی تو ارکم بھائی نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ نہیں یار تمہارا بہت شکریہ، میں اب ارسل کے پاس رکتا ہوں، تم انہیں گھر تک ڈراپ کر دو۔ حلیمہ بیگم تو اتنی محبت پہ نہال ہو گئیں، جبکہ مامن اس کی دوہری شخصیت پر الجھ کر رہ گئی۔ ارسل ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا اور اب کافی بہتر تھا۔ حلیمہ بیگم تو اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، وہ کچن میں ارسل کے لیے یخنی تیار کر رہی تھیں جب فرازیہ کچن میں داخل ہوئی۔ فرازیہ تم؟ اسے دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ ہاں تمہیں تو آنے کی توفیق نہیں ہوئی، میں نے سوچا خود ہی جا کر لے آؤں۔ فرازیہ نے اسے گھورا۔ کیا تم مجھے لینے آئی ہو، ملنے نہیں آئی؟ اس نے نہایت صدمے سے دریافت کیا۔ خیر آئی تو میں ارسل کی عیادت کے لیے ہوں، لیکن تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بے وفا لڑکی، پاپا اتنے دنوں سے تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تمہیں فکر ہی نہیں۔ اب تو بیچارہ شیرو بھی تمہیں یاد کر کر کے تھک گیا ہے۔ مامن کے ہونٹوں پر مزمل سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ فرازیہ آئی ہے، کیسی ہو بیٹا؟ حلیمہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، اور تم کچن میں کیوں کھڑی ہو، ادھر لاؤنج میں بیٹھو۔ امی اسے باہر لے گئی۔ مامن باؤل میں یخنی نکالنے لگی۔ آنی یہ کارڈ میں آپ کے لیے لایا ہوں، کسی اور کو نہیں دکھانا۔ صفوان نے اس کے قریب آتے ہوئے نہایت رازدارانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ اس نے تعجب سے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر کھول کر اسے پڑھا۔ وہ شخص گیا تو لے گیا سبھی رنگ اتار کے شہر کے، ایک شخص تھا میرے شہر میں کسی دور پار کے شہر کا، سو متائے جاں کو لیے ہوئے پلٹ آئے تیرے گرفتہ دل، کسے بیچتے کہ ملا نہیں کوئی اعتبار کے شہر کا۔ رومیل حسن شاہ۔ مامن کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا۔ اچھا ہے نا؟ صفوان نے نہایت معصومیت سے پوچھا۔ مامن اسے گھور کر رہ گئی، دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ مجھے ارسل انکل کے پاس جانا ہے، چلو آؤ فرازیہ آ جاؤ تم بھی۔ یخنی والا باؤل اٹھاتے ہوئے اس نے باہر نکل کر ہانک لگائی۔ اوپر پہنچ کر اس نے یخنی والا باؤل فرازیہ کو تھمایا۔ یہ ارسل کا کمرہ ہے، جاؤ اسے یخنی دے کر آؤ، اس نے ہکا بکا کھڑی فرازیہ کو کہا، پھر صفوان کا ہاتھ تھام کر بولی۔ آؤ صفی، میں اپنے کمپیوٹر میں نئے گیمز انسٹال کیے ہیں، بڑے مزے کے ہیں، تمہیں یقیناً پسند آئیں گے۔ دروازہ ہلکی سی دستک سے کھلا تھا۔ ارسل نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور فرازیہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ میں یہ یخنی لے کر آئی تھی۔ وہ یکدم بوکھلا گئی۔ گھر سے لائی ہو؟ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر پوچھا۔ جی ہاں، نہیں میرا مطلب ہے کہ نہیں۔ جانے کیا ہوتا تھا اس کی نظروں سے جو اسے پزل کر دیتا تھا۔ آپ کو انگیجمنٹ مبارک ہو، اس نے یاد آنے پر نہایت سنجیدگی سے کہا۔ میری انگیجمنٹ؟ وہ حیران ہوئی، ساتھ ہی باؤل اس کے قریب ٹیبل پر رکھ دیا۔ میری انگیجمنٹ؟ آپ سے کس نے کہا؟ مامن نے کہا تھا، اور کس نے کہا تھا؟ اس کی حیران صورت اسے بھی حیران کر گئی۔ مامن نے مذاق کیا ہوگا یوں ہی، میری انگیجمنٹ کہاں سے ہو گئی ابھی تک تو؟ اس نے زبان بے اختیار دانتوں تلے دبا لی۔ کیا ابھی تک؟
ایک محظوظ سی مسکراہٹ نے ارسل کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ویسے میں ایک نہایت با اخلاق، با کردار اور با ادب ارسل شہریار نامی لڑکی کو جانتا ہوں۔ اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو بات آگے چلاؤں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ فرازیہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ میں مامن کو دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ وہ سرخ چہرے سمیت باہر کی طرف لپکی۔ ارسل طمانیت سے مسکرا دیا کہ آگے کا راستہ آسان تھا اس کے لیے۔ ذلیل لڑکی، تو نے میری منگنی کروا دی اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ فرازیہ نے آتے ہی اسے پکڑ لیا۔ کیوں پسند نہیں آیا میرا بھائی؟ اتنا ہینڈسم تو ہے، وہ شرارت سے بولی تو اسے گھورتی ہوئی فرازیہ بھی مسکرا دی۔ چلو اٹھو میرے ساتھ چلو، میں پاپا سے پرامس کر کے آئی تھی کہ تمہیں لے کر آؤں گی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں پھر آ جاؤں گی، آج ضروری تو نہیں؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ نہیں، آج ہی چلے نا، اتنا مزہ آئے گا۔ صفوان نے بھی اسٹار کیا تو اسے جانا ہی پڑا۔ فرازی امی سے پہلے ہی اجازت لے آئی تھی، آنے کو تو وہ آ گئی تھی مگر اب پچھتا رہی تھی۔ اگر رومیل گھر میں ہوا تو نہ جانے کیا سمجھے گا۔ میں صرف انکل سے مل کر چلی جاؤں گی، اس نے سوچا، پھر مطمئن سی ہو گئی۔ فرازیہ، انکل کہاں ہیں؟ شاہ پیلس میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں، جاؤ انہیں بھی لے آؤ، میں بیٹ بال لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ توبہ، کتنا اندھیرا کر رکھا ہے کمرے میں۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے لائٹ جلائی اور سامنے حسن علی کی بجائے رومیل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی وہ لپک کر اس کی طرف آیا۔ مامن، تمہیں میرا کارڈ ملا تھا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ جی مل گیا تھا۔ آپ نے کس رشتے سے مجھے کارڈ بھیجا تھا؟ وہ اس کی دوہری شخصیت پر چٹک کر رہ گئی۔ آپ سمجھتے کیا ہے مجھے؟ مامن پلیز مجھے غلط مت سمجھو، اس دن جذبات میں آ کر تو میں تم سے پتہ نہیں کیا کہہ گیا تھا۔ بلیو می میں اس دن اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ دراصل میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں تم سے اظہار محبت کروں تو یہ میری شکست ہے۔ یہ میری انا کو گوارا نہیں تھا، حالانکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انا نہیں ہوتی، اس لیے اب میں پورے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ بہت خوب، پہلے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی اور اب مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے باقاعدہ نقل اتاری۔ رومیل نے بمشکل اپنا قہقہ دبایا۔ اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں گزشتہ 60-70 سال سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں اور تم سے محبت کر کر کے ادموا ہو چکا ہوں تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ چوری چوری ہماری باتیں سنتے تھے؟ وہ چلا ہی تو اٹھی۔ قسم سے بس ایک مرتبہ ہی سنی تھی، تب سے تمہارے نادر خیالات جان گیا تھا۔ کیا؟ اس نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ یہی کہ تمہیں میرے جیسے ڈیشنگ ہیرو پسند ہیں۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا تو مامن بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چہرے پہ پسینے کی قطرے نمودار ہونے لگے۔ دل کی ساری کدورت تو اس کا کارڈ دیکھ کر ختم ہو گئی، اور جو احسان اس نے اسپتال میں کیا تھا وہ تو شاید ساری عمر اس کا بدلہ نہ چکا پاتی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ دل کا اچھا انسان ہے، البتہ اپنے گرد ایک خول قائم کر رکھا ہے اس نے، اور مامن یقیناً اس خول کو توڑنے کا باعث بنی تھی۔ تبھی تو وہ اتنے اشتعال میں آ گیا تھا، لیکن اب شرمندہ بھی تھا۔ ارے مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ جی نہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ میرا خیال ہے مراقبے سے بہتر ہے استخارہ کر لو، یقیناً میری طرف سے پازیٹیو جواب آئے گا۔ وہ شوخ ہوا۔ اتنی خوش فہمی کیوں پال رکھی ہے آپ نے؟ یہ خوش فہمی نہیں ہے، بہرحال اگر تمہیں اپنے کسی غلط قیاس پر رونا ہے تو ابھی رو لو، کیونکہ فی الحال کندھا دستیاب ہے۔ آپ کا خیال ہے میں جان بوجھ کر آپ کے کندھے پر سر رکھ کر روئی تھی؟ یا مامن کو اس دن کا واقعہ یاد آ گیا۔ نہ میں یہ نہیں کہہ رہا، جان بوجھ کر تم نے کندھے پہ سر نہیں رکھا تھا نا؟ بلا کا معنی خیز لہجہ تھا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ بظاہر روکھا پھیکا سا رومیل ایسا ہوگا۔ راستہ چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ پہلے مجھے تو کوئی جواب دو۔ وہ مزید پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا لکھ کے دوں؟ خود ہی سمجھ جائیں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ کیا سمجھ جاؤں؟ یہی کہ مامن شہریار عنقریب مامن رومیل حسن۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اسے دھکیل کر باہر آ گئی۔ سامنے فرازیہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر اسے ہی 2-4 ہاتھ رسید کیے۔ کیوں؟ میرا بھائی پسند نہیں آیا؟ اتنا ہینڈسم تو ہے۔ اس نے اسی کے الفاظ اس کو لوٹائے تو وہ ہنس پڑی، جس میں فرازیہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ دور بیٹھے حسن علی شاہ نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ یاسیت کے نحیف پنچھی نے اپنے پر بری طرح پھڑپھڑایا اور شاہ پیلس پر ایک الوداعی نظر ڈال کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے اڑ گیا، کیونکہ شاہ پیلس میں اب عنقریب ایک ایسا پیار کا شہر بسنے والا تھا جس کی مسکراہٹ کو کبھی زوال نہیں تھا۔ شاہ پیلس پر اب ہر طرف مسکراہٹ راج کرنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سا ہارٹ ٹچنگ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔